बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है मखसूस नशिस्तों की, उस पे, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे जो है वो अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, जस्टिस अतर मिनल्ला, जो बहुत इम्पोर्टेंट थे और हकीकत पर मबनी थे। इसके अलावा इंसाफ क्या होता है, इसके बारे में आपको तालिबान का एक वाक़या सुनाना है, इससे पहले कि हमारी अदालतें बंद हो जाएं और हमारी अदालतों में कोई मुकदमा लेकर न जाए। पहले भी खैर कोई कसर नहीं है, शरीफ बंदा जो है वो इनसे जान ही छुड़ाता है। बहरहाल जो हालात चल रहे हैं, आज केस लगा हुआ था मखसूस नशिस्तों का कि जी वो मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि पीटीआई के खिलाफ जो सबसे बड़े वकील हैं वो चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा हैं, और जब पीटीआई का नाम या इमरान खान का नाम आ जाए तो उनको जो चेयर है वो करंट मार देती है। उस पे वो टेक्निकलिटीज़ में पड़े रहे कि जी इस तरह हो गया तो इस तरह हो गया, इस तरह हो गया तो इस तरह हो गया, टेक्निकलिटीज़ पे। हालांकि जो बुखारी साहब थे उन्होंने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए, और एक मौके पर उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमसे आंखें छीनी वो हमें अंधे होने का ताना देते हैं। ये मसला पैदा कहाँ से हुआ? ये मसला उस वक्त पैदा हुआ जब कादी फायज ईसा ने आंखें छीनी, यानी पीटीआई से उसका सिंबल, उसका निशान बल्ला छीना। न कादी फायज ईसा बल्ला छीनते निज़ाम के साथ मिलकर, न ये सारा बखेड़ा होता, न ये करोड़ों रुपए की वकीलों को फीसें देनी पड़ती, न अदालत का इतना कीमती वक्त ज़ाया होता। लेकिन इस तमाम ड्रामे के जो मास्टर माइंड हैं वो कादी फायज ईसा हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते, यानी ऐसे ऐसे सवालात होते रहे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौन है और पीटीआई कौन है। और जो है इससे पहले वाले वीलॉग में बताया था कि अगर ये मखसूस नशिस्तें वो पीएमएलएन पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को मिल जाती हैं तो फिर इस 2 नंबर हुकूमत को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी, और 2/3 अक्सरियत का मतलब ये है कि कादी साहब को वो एक्सटेंशन मिल जाएगी। हालांकि इखलाकी तौर पे कादी साहब को इस बेंच में बैठना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनका ज़ाती मफाद वाबस्ता है। बहरहाल आज जस्टिस मुनीब अख्तर के जो रिमार्क्स थे वो काफ़ी हौसला अफजा थे। जस्टिस अतर मिनल्ला हो गए, जस्टिस मंसूर अली शाह हो गए, इनके रिमार्क्स बहरहाल हौसला अफजा थे। वो जो हेयरिंग थी वो कल के लिए मुलतवी हो गई है, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि ये मुल्क आइन पर चला ही कब है, यानी इस एक लाइन में उन्होंने 1958 से लेकर 2024 तक जो हमारा मरसिया था ना, वो उन्होंने लिख के या बोल के बयान कर दिया कि ये मुल्क आइन पे कब चला है, ये मुल्क अब आइन पे चल रहा है। यानी 58 में अयूब खान ने, सिकंदर मिर्जा ने जो है वो मार्शल लॉ लगाया, फिर अयूब खान, उसके बाद याया खान, उसके बाद ज़िया साहब, उसके बाद मुशर्रफ साहब, उसके बाद अनदेखा बाजवा, और अब हालात देख लें। ये मुल्क आइन पे कब चला है? आइन तो कहता है कि जो मुसल्लह अफवाज है ना वो उन पॉलिसियों पर अमल करेंगी और अमल करवाएंगी जो सिविलियंस बनाएंगे। यहाँ पे बकौल मौलाना फजलुर रहमान कि जिस इजलास में यूनिफॉर्म वाला बंदा बैठा हो तो बस वही फैसला होता है, यानी यूनिफॉर्म वाला बंदा जो कहता है, क्योंकि आगे जितने भी बैठे हैं वो सारे काणे हैं, वो सारे चोर हैं। उनको फाइलें दिखा दी जाती हैं कि जी ये करो वरना जो है वो हम ये फाइल खोल देंगे। सिर्फ मैं बार बार आपसे कह चुका हूं, पता नहीं आप मेरा ये पॉइंट समझे हैं कि नहीं समझे, कि सबसे बड़ी जो बददयानती है, जो सबसे बड़ी गद्दारी है वो ये है, ये सबसे बड़ी जो सियासी दहशत गर्दी है वो है कौम का मैंडेट चोरी करना। और इन्होंने दिन दहाड़े चोरी किया, 5 बजे तक लोग ख्वार होते रहे, वोट डालते रहे, लाइनें बनाते रहे, और रात को इन्होंने क्या किया,
سب سے بڑا ڈاکہ تو یہ ہے، اس کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے نا کہ ہمیں تو آج خود نوٹس لینا چاہیے تھا۔ یہ جو ملک میں غدر مچا، کاغذات چھیننے سے لے کر کاغذات پھاڑنے تک اور پولنگ ایجنٹس کو اٹھانے تک، امیدواروں کو جو ہے نا ان پر پرچے کرنے تک، یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ یہ آئین کہتا ہے، اور بار بار اس فورم سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر عدلیہ اپنا ٹھیک کام کرے، اگر جج بلیک میل نہ ہو، اگر جج واٹس ایپ پہ میسیجز نہ لیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ ملک ٹھیک نہ ہو۔ نوشیروان عادل، میں آپ کو آگے پڑھ کے بھی سناؤں گا کہ ایک چھوٹے سے علاقے کا جو ہے وہ حکمران تھا، چھوٹے سے علاقے کا، اور صرف عدل کی وجہ سے نوشیروان کا عدل یا انصاف اتنا مشہور تھا کہ اس عدل نے نوشیروان عادل کو پورے ایران کا حکمران بنا دیا۔ دور دور سے لوگ آتے نوشیروان کے پاس انصاف کروانے کے لیے، اور یہ یہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ، یعنی قاضی فائز عیسیٰ تو اتنی عجیب و غریب شخصیت کا روپ دھار چکے ہیں کہ وہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ بائسڈ ہیں، ان میں بغض ہے، ان میں دشمنی ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان کی۔ تو بقول جسٹس اطہر من اللہ کہ یہ ملک، یہ آئین پہ چلا کب ہے؟ بالکل نہیں چلا، آج تک نہیں چلا۔ یعنی وہ آپ خود دیکھ چکے ہیں کہ عمران خان کی حکومت چل رہی تھی 3.5 سال، تو اس میں باجوہ پیچھے بیٹھ کے کیا کر رہا تھا؟ اب تو سارا محمد زبیر نے بتا دیا ہے کہ وہ سویلینز کو کام نہیں کرنے دے رہا تھا۔ اور میں نے اس دن آپ کو انڈیا کی مثال دی، انڈیا کی مضبوط جمہوریت کی، کہ نریندر مودی کے حلف میں جب حلف لے رہا تھا وہ، تو چھٹی رو میں، چھٹی قطار میں آرمی چیف بیٹھا تھا، چھٹی قطار میں شاہ رخ اور عامر خان اور یہ لوگ پہلے بیٹھے تھے، آرمی چیف 6ویں قطار میں بیٹھا تھا۔ یہاں روزانہ صدارتیں ہو رہی ہیں، کیوں؟ حالانکہ انڈیا کی تو 3 گنا بڑی فوج ہے۔ آئین پہ عمل نہ ہونا، آئین نے ہر کسی کا اپنا دائرہ جو ہے وہ مختص کر دیا ہے۔ آئین کے مطابق ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، آئین کے مطابق جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ادارہ ہے۔ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے ایک بند کمرے میں فیصلہ ہو رہا ہے کہ آپریشن کیا جائے گا، اور کوئی تفصیلات نہیں ہے کس قسم کا، کون سا، کس کے خلاف آپریشن کیا جائے گا۔ تو بالکل جسٹس اطہر من اللہ نے آج اس ملک کا مرثیہ پڑھا ہے، اور مرثیہ یہ کہ یہ ملک آئین پہ کب چلا ہے۔ اور یہ سیٹیں آپ دیکھیں، ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہ آزاد امیدوار نہیں تھے۔ اگر آزاد امیدوار ہوتے تو ان کو ووٹ کون دیتا؟ ہر کسی کو پتہ تھا پی ٹی آئی کو امیدوار ہے، ہر کسی کو پتہ تھا۔ انہوں نے چن چن کے جو ہے نا موریں لگائیں۔ عدالت تکرار کیے جا رہی ہے، آزاد امیدوار اور آزاد امیدوار، اور سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے؟ پہلے آنکھیں چھین لی فائز عیسیٰ نے، وہ مظہر صاحب کے ساتھ مل کر اور مسرت ہلالی صاحبہ کے ساتھ مل کر پہلے آنکھیں چھین لی، اب تانا دیتے ہیں کہ آپ لوگ اندھے ہو۔ اب کبھی کہتے ہیں سنی اطاعت کونسل، کبھی کہتے ہیں پی ٹی آئی، کبھی کہتے ہیں یہ اور کبھی وہ۔ تو بہرحال یہ کل تک ملتوی ہوا ہے، تو ابھی تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ فیصلہ کس حق میں جائے گا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے دوستوں کو اور ان کے یاروں کو یہ سیٹیں مل جائیں تاکہ ان کی ایکسٹینشن بھی آسانی سے ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ اہم بات یہ کہ یہ ذہن میں رکھیں، جس اجلاس میں اگر کوئی یونیفارم والا بیٹھا ہوگا تو فیصلہ وہی ہوگا جو یونیفارم والا منہ سے نکالے گا۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے، اور 100% ٹھیک کہا ہے کہ وہی فیصلہ ہوگا۔ ان میں یہ جو پالشی ہیں، یہ 47 فارم 47 کی پیداوار، ان میں اتنی تڑ ہے، ان میں اتنی تپڑ ہے، ان کی تو فائلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں چوریوں کے اور ٹیٹیوں کے، یہ کیا بات کر سکیں گے آگے سے؟ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک آئین پہ کبھی نہیں چلا۔ اگر یہ ملک آئین پہ چلتا، نہ پاکستان ٹوٹتا، نہ پاکستان کے یہ حالات ہوتے، نہ پاکستان میں اتنی مہنگائی ہوتی، نہ پاکستان میں اتنی بے روزگاری ہوتی، نہ پاکستان دنیا بھر میں ذلیل ہوتا، نہ گرین پاسپورٹ اتنا کمتر ہوتا جتنا اب ہے۔ بہرحال یہ یعنی اس وقت سے ڈرنا چاہیے ججوں کو
جب لوگ ان کے پاس اپنے مقدمے بھی نہیں لائیں گے کہ ان سے بہتر ہے اپنا فیصلہ خود ہی کر لیں، یہ جس طرح فیصلہ کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے۔ آج میں آپ کو جو ہے وہ ایک قصہ سناؤں گا، آپ نے غور سے سننا ہے۔ ڈپٹی کمشنرز کے دفاتر میں ایسی بحث اور مطالبات عام سی بات ہے، لیکن آج جو تیور اس شخص کی بات میں تھا، جو یقین اور مطالبے میں شدت تھی، وہ پہلے کسی نے نہ دیکھی تھی۔ میں اچانک گزرتے ہوئے اس دفتر میں رکا۔ میرا بلوچ دوست کوئٹہ کا ڈپٹی کمشنر تھا۔ اس کے سامنے کالی پگڑی اور سادہ سے کپڑوں میں ملبوس ایک پٹھان اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں اپنا مطالبہ پیش کر رہا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں میرے بلوچ ساتھی ڈپٹی کمشنر نے کہا، یار نہ اس کی اردو میری سمجھ میں آتی ہے اور نہ اسے میری، تم اس سے پشتو میں سمجھ کر مجھے بتاؤ۔ اور پھر اس شخص نے تاریخ کا ایک ایسا مطالبہ دہرایا جو ہمیشہ ایسی قوموں میں دہرایا جاتا ہے جہاں عدل و انصاف بازار کی زینت بن جائے۔ بازار کی زینت، جان مال اور آبرو سر عام نیلام ہونے لگے اور لوگوں کا حاکموں پر اعتماد نہ رہے۔ دیکھ لیں، بازار کی زینت ہے انصاف اور حاکموں پر کتنا اعتبار ہے۔ اس نے کہا، میں کوئٹہ کے علاقے پشتون آباد میں ایک طویل عرصے سے رہ رہا ہوں، چھوٹا سا کاروبار بھی ہے، اطمینان سے زندگی بسر کر رہا تھا کہ ایک شخص کی شراکت سے، یعنی ایک شخص کو شریک کیا، پارٹنر بنایا، کاروبار کو وسعت دی، کاروبار بڑا کر لیا۔ چند سال کاروبار بہتر طور پر چلا اور پھر دھوکہ دہی اور فراڈ سے وہ شخص اور اس کے 3 ساتھی کئی لاکھ روپے اور ایک موٹر سائیکل لے اڑے، وہ جو پارٹنر بنایا تھا۔ میں نے چاروں کے خلاف مقدمہ درج کروایا، چاروں گرفتار ہوئے، 2 کو پولیس نے پیسے لے کر چھوڑ دیا اور 2 کی جج نے ضمانت کر دی، اور میں بے یار و مددگار اور برا حال ہو گیا۔ 2 کو پولیس والوں نے پیسے لے کے چھوڑ دیا اور 2 کو ماشاءاللہ ججوں نے ضمانت دے دی۔ ان 4 میں سے 2 بھاگ کے افغانستان کے شہر قندھار چلے گئے اور جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ مل گئے۔ میں اپنا روپیہ اب طلب نہیں کر سکتا تھا، عدالت کا حکم وہاں چلتا نہیں تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہاں طالبان کی حکومت آ گئی ہے۔ میں کوئٹہ سے پک اپ میں بیٹھا اور قندھار پہنچ گیا۔ وہاں کی عدالت میں جا کر درخواست دی۔ دونوں ملزمان کو طالبان کی سپاہ پکڑ کر لے آئی۔ صرف 1 دن مقدمہ چلا۔ ان لوگوں نے اقرار کر لیا کہ آدھے پیسے اور موٹر سائیکل ہمارے پاس ہے اور آدھے پیسے باقی دونوں کے پاس۔ اگلے دن میں موٹر سائیکل اور پیسے لے کر آ گیا 1 دن میں۔ اب میں ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کے پاس درخواست لے کر آیا ہوں کہ ان باقی 2 افراد کو پکڑ کر میرے حوالے کرو، میں انہیں طالبان کے پاس لے جاؤں گا۔ یا نہیں، ادھر وہ کالے گگرے لہنگے گولڈن لائنوں والے ٹشن پشن ششکے لش پشاں، یہاں نہیں، ادھر لے کے جاؤں گا، وہ گھنی داڑھیوں اور کالی پگڑیوں والوں کے پاس، تاکہ مجھے انصاف مل سکے۔ مجھے آپ پر، آپ کی عدالت پر اور آپ کی پولیس پر کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ شخص بتا رہا ہے۔ وہ جب کہانی سناتے ہوئے اپنے مطالبے کی طرف آیا تو جذباتی ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو تیرنے لگے اور کہا، تم اپنے یہ بڑے بڑے عالی شان دفاتر بند کرو اور وہاں چٹائی پر بیٹھنے والوں سے انصاف کرنا سیکھو، ورنہ ایک دن تمہاری عدالتوں میں کوئی مقدمہ لے کر نہیں آئے گا۔ ایسا ہی ایک منظر خود میرے دفتر میں برپا ہو گیا۔ میں ڈپٹی کمشنر چاغی تھا۔
افغانستان سے ایک برساتی دریا جسے لوگ بور نالا کہتے ہیں چاغی میں داخل ہوتا ہے۔ اس پر چاغی کے 3 بڑے قبیلوں کی زراعت کا دار و مدار ہے۔ ایک دن تینوں قبیلوں کے سردار میرے دفتر میں آئے اور کہا، افغانستان کے بڑیج قبیلے کے سردار نے اس پر ایک بند باندھ کر پانی روک لیا ہے، آپ کچھ کریں۔ ڈپٹی کمشنر کے پاس آئے کہ وہاں سے نالا آتا ہے، بور نالا، وہاں پہ افغانستان کے ایک سردار نے بند باندھ دیا آگے سے۔ ان کی پوری زراعت کا 3 قبیلوں کی زراعت کا انحصار اس نالے پہ تھا۔ اسی دوران طالبان کی طرف سے شوراک کا کالولستان یعنی ڈپٹی کمشنر مولانا عبدالحی، یعنی یہ شوراک کالوسال یعنی ڈپٹی کمشنر کو وہ کہتے ہیں پشتو میں، ڈپٹی کمشنر مولانا عبدالحی میرے دفتر میں ملاقات کے لیے آ گئے۔ لوگ ٹوٹ پڑے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ایسا روایات کے خلاف ہے، وہ نالے والے، وہ خاموشی سے سنتے رہے اور مجھے کہا، کل صبح ہم دونوں موقع پر جائیں گے، 2 مولوی آپ کی جانب سے اور 2 مولوی ہماری جانب سے، شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ سردار جنہوں نے زندگی میں پٹواری اور قانونیوں کو دیکھا تھا ہنسنے لگے۔ ہمارے والے سردار، کیا ہم ریونیو ریکارڈ لے کر آئیں گے؟ مولوی صاحب نے کہا، فیصلہ شریعت پر ہوگا۔ غصے میں بپھرا ہجوم میرے ساتھ افغانستان میں اس موقع پر پہنچا جہاں بند باندھا ہوا تھا۔ لوگ جمع تھے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا انگریز کے بنائے محکمہ مال کے قانون اور ضابطے کے سامنے شریعت کیا کر سکتی ہے۔ مولوی صاحب نے مجھے ساتھ لیا اور دونوں طرف کے علماء سے کہا، بتائیے پانی کے استعمال کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ یعنی وہ جو ڈپٹی کمشنر تھے عبدالحی صاحب، انہوں نے مجھے ساتھ لیا، 4 علماء کے پاس ہم گئے، 2 ہمارے 2 ان کے، کہ آپ بتائیں پانی کے استعمال پر شریعت کیا کہتی ہے؟ جی، ایک حیرت انگیز بات سامنے آئی۔ دونوں ملکوں کے علماء کی زبان سے ایک ہی جواب نکلا، اپنی ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرو اور باقی نیچے والوں کے لیے چھوڑ دو۔ نیچے والوں کے لیے پانی روکنا غیر شرعی ہے۔ مولوی عبدالحی کا صرف ایک اشارہ ہوا اور وہ سردار جسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بند کیسے توڑے، وہ اتنے بڑے بند کو کدال سے توڑنے لگ گیا۔ صبح تک بند ختم ہو چکا تھا۔ میں جب واپس آیا ان لوگوں کے ساتھ، جب واپس آ رہا تھا تو وہ سب صرف ایک بات کہہ رہے تھے، ایسا اگر ہمارے قانون میں مسئلہ پیش آتا تو اب تک 20-22 قتل ہو چکے ہوتے، مقدمے چلتے، سالہ سال عدالتوں کی پیشیاں بھگتی جاتی۔ کیا ہم اپنے فیصلے طالبان سے نہیں کروا سکتے؟ کروائے نا فیصلے، 1 دن میں 2 دن میں۔ ادھر ڈرامہ لگا ہوا ہے، تماشا لگا ہوا ہے، صحافی اور آگے عدالت بھری ہوئی ہے، کوئی کرسیاں پیچھے کر رہا ہے، ترے والا، وقفے ہو رہے ہیں، وقفوں میں موجیں کی جا رہی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کیا ہم بھی ادھر انصاف نہیں کروا سکتے؟ یہ سوال تاریخ میں ہمیشہ کیا گیا اور لوگ ایسے منصف مزاج کی تلاش میں رہے جس کے ہاں سے انصاف کی خوشبو آتی ہو۔ فارس کبھی ایک بڑی سلطنت نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے حکمران تھے۔ ایک چھوٹے سے علاقے میں نوشیروان عادل انصاف سے فیصلہ کرتا تھا۔ اس کی اتنی دھوم مچی ہوئی تھی کہ ارد گرد کے لوگ اس کے پاس اپنے فیصلے لے جانا شروع ہوئے۔ پھر انہوں نے اسے اپنا حکمران تسلیم کر لیا، سب نے، اور ایک دن پورے فارس کے لوگ، ایران کے، اس کے زیر نگیں آ گئے کہ وہ فیصلے انصاف پر کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے انصاف، یہ ہوتا ہے جج۔ عدل اور انصاف کی خوشبو سرحدوں سے بے نیاز ہوتی ہے، پھیلتی ہے تو پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ طالبان کے زمانے کا عدل و انصاف اور امن و سلامتی ایک خوشبو تھی۔ لوگ جانتے تھے کہ کابل سے چمن تک
اور حلمت سے چاغی تک سفر کرتے ہوئے مسافر کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے، چوری ڈاکے کا ڈر نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اپنے ملک میں داخل ہوتے ہیں تو طرح طرح کے خوف ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وہاں کوئی خوف نہیں، جو ہی پاکستان میں یہ پاک سرزمین میں داخل ہوتے ہیں طرح طرح کے خوف لگ جاتے ہیں۔ انہیں علم تھا کہ اسپن بولدک کی مارکیٹ میں ہزاروں دکانوں میں کروڑوں روپے کا مال پڑا ہوتا ہے اور وہاں کوئی سپاہی بھی نہیں ہوتا، مگر لوگ دکان کھلی چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ میں نے صرف 2 مقدمات کا ذکر کیا ہے جب اس محکمے کے لوگ یہ خواہش کرنے لگ گئے تھے کہ ہمیں انصاف ملے گا تو کہاں سے، لیکن اس خوشبو کو پھیلنے سے روکنے والی طاقتوں کو فکر دامن گیر ہو گئی، فکر لگ گئی۔ تو ایک دن ایسا آئے گا کہ نیو یارک کا خوفزدہ شہری، پیرس کی ہوس زدہ لوگوں سے ڈری عورت اور پاکستان کا انصاف سے محروم باشندہ پکارنے لگ جائے گا، مجھے تم سے امن نہیں چاہیے، انصاف نہیں چاہیے، میرا مقدمہ چٹائی پر بیٹھنے، روکھی سوکھی کھانے اور کچے مکانوں میں رہنے والے طالبان کے پاس لے جاؤ۔ یہ اصل خطرہ ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہی خوف تھا کہ وہ سب مل گئے اور پورے افغانستان میں انصاف کی خوشبو کو روکنے کے لیے وہاں بارود کی بو پھیلا دی گئی، ڈیزی کٹر بموں سے، میزائلوں سے، جدید ترین اسلحوں سے۔ لیکن یہ خوف آج بھی ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ جب تک یہ امت مسلمہ موجود ہے یہ خوف موجود رہے گا، اور اسی خوف نے اپنا کرشمہ دکھایا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شکست ہوئی اور آج کل پھر ایک گھنی داڑھی والا، ایک بھاری پگڑی والا، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے، ربڑ کی جوتیاں پہنے ہوئے چٹائی پر بیٹھ کے انصاف کر رہا ہے۔ وہاں پہ سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے، لوگ بھی خوش ہیں، امن بھی آہستہ آہستہ بحال ہو رہا ہے اور اس کی کرنسی بھی مضبوط ہو رہی ہے اور وہ پاکستان سے آگے نکلتا جا رہا ہے، کیونکہ انصاف کی برکت ہوتی ہے، انصاف کی خوشبو ہوتی ہے۔ اور ان کا یہ حال رہا ان ڈرامے بازوں کا تو ان کی عدالتوں پہ تھوکنے کوئی نہیں آئے گا، مقدمہ تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی روزیوں اور آپ کے دسترخوانوں کو وسیع کر دے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔